अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी खत्म होने में चंद घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान की सीज फायर खत्म होने से पहले मुस्तकिल अमन के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। अमन की पहचान पाकिस्तान दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने के लिए कोशा है। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तस्दीक का इंतजार है। सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान आला सतह पर ईरान और अमेरिका से बातचीत कर रहा है, कुछ अच्छा निकल सकता है। इसी उम्मीद में पाकिस्तान की सिफारतकारी जारी है। मुज़ाकरात का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इसी हवाले से तलत हुसैन साहब ने ही हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से बात कर लेते हैं। तलत साहब बेहद शुक्रिया। तलत साहब, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड और पाकिस्तान की जारी कोशिशों के हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बता सकता हूं कि जो व्हाइट हाउस में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट और विटकॉफ और कुशनर और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग हो रही है, वहां तक पाकिस्तान की सफारतकारी के जरिए पहुंचाए गए पैगामात मौजूद हैं और तेहरान के अंदर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सरबराहान हैं उनके पास और ईरान के जो सदर हैं उनके पास पाकिस्तान की तरफ से पैगामात मौजूद हैं और पैगामात बड़े वाज़ेह हैं कि इस सीज फायर को ख़त्म होने से पहले अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, अमेरिका को ये कहा गया है, तो बहुत अच्छा होगा। और सीज फायर ख़त्म होने से पहले अगर ईरान अपनी तरफ से आने की कमिटमेंट दे देता है तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो पाकिस्तान की तरफ से दो वाज़े अंदाज से ये बातें कन्वे की गई हैं और ये बातें हाईएस्ट लेवल के ऊपर की गई हैं। साथ साथ जो यहाँ पर ईरान के सफीर हैं और यहाँ पर जो शाइजी अफेयर हैं अमेरिका की, उनके जरिए भी यही पैगामात भिजवाए गए हैं। आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतातारक ने जो एक्स पर पोस्ट किया, उसके तीसरे पैराग्राफ के अंदर ये लिखा गया वाज़े अंदाज से कि बहुत जरूरी है, क्रिटिकल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि ईरान का डेलीगेशन जो डेडलाइन है सीज फायर की, जो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 4:50 है सुबह के, अगर अमेरिका से हमें बता रहे हैं कि शायद इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजाफा भी किया और उसके मुताबिक अमेरिका के वक्त के मुताबिक वो बुध को खत्म होगी, उससे पहले ईरान का डेलीगेशन। तले साहब, जिस तरह से आप तक इन्फॉर्मेशन भी आ रही है और कहीं ना कहीं आपके जो है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट राब्ते भी हो रहे हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच भी रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ पर ये खबर ब्रेक कर रहा है कि नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान का दौरा मौखर कर रहे हैं। इस हवाले से आपके पास कोई खबरें आई हैं? जी ये हम सुन रहे हैं कि ईरान की डेलीगेशन की तरफ से हाँ ना होने की सूरत में उन्होंने ये ऑप्शन पाकिस्तान को कन्वे किया है कि हम अपना दौरा मौखर कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान क्या मुकम्मल तौर पर टॉक्स कोलैप्स कर जाएंगी या सीज फायर खत्म होने के बाद जंग शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है। देखें, बहुत अच्छी बात होती कि अगर पाकिस्तान की सफारतकारी के नतीजे में दोनों अतराफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल आता है, लेकिन चूंकि वक्त इतना कम रह गया है, इसके अंदर सिर्फ यही बड़ी अचीवमेंट होगी कि नंबर एक, अगर सीज फायर एक्सटेंड हो जाता है और नंबर दो, जंग शुरू नहीं होती और एक दोनों साइड्स की तरफ से कमिटमेंट आ जाती है कि हम अगर टॉक्स मौखर होती हैं तो हम अगले चंद दिनों में ये टॉक्स कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। लिहाजा न्यूयॉर्क टाइम्स जो रिपोर्ट कर रहा है वो उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जिसके बारे में हमने इस्लामाबाद में तज़किरा सुना है, लेकिन उस ऑप्शन के एक्सरसाइज होने की सूरत में ये टॉक्स का मुस्तकबिल जो है वो खटाई में नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान की मंशा है कि अगर ये ट्रिप मौखर भी हो जाता है तो फिर भी टॉक्स का मोमेंटम ना टूटे और वो माहौल खराब इस हद तक ना हो कि जंग दोबारा शुरू हो जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त जंग बंदी की तौसीह में और ईरान की तरफ से बातचीत की कमिटमेंट को बरकरार रखने के लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सरतोड़ कोशिश कर रहा है, वही मैं दोहरा रहा हूँ। अच्छा तलत साहब, जिस तरह से पाकिस्तान की जो तैयारी हैं वो भी सबके सामने है, इस्लामाबाद में शानदार किस्म की तैयारियां की गई हैं सिर्फ और सिर्फ इस बड़ी बैठक के लिए, लेकिन अभी ऐन वक्त पर आकर अमरीकी मीडिया की जानिब से इस तरह की खबरें सामने आना और फिर साथ ही साथ ये भी कहना कि ईरान के मुस्बत रद्द-ए-अमल आने पर यह फैसला तब्दील भी हो सकता है। जैसे कि आपने गुफ्तगू की, आपने कहा कि एक मोमेंटम बना हुआ है, ये टूटना नहीं चाहिए। क्या समझते हैं इस तरह के बयानात और फिर वो जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं वो क्या रुख इख्तियार करेंगे मामलात और आने वाले वक्त में हम क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, टॉक्स का जो रिदम है वो तो मुतासर हुआ है। ये तो बिल्कुल तज्जियाती तौर पर अहमकाना गुफ्तगू होगी अगर हम ये करें कि टॉक्स इससे मुतासर नहीं हुई। हम ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आप और मैं और दूसरे सहाफ़ी दुनिया भर के जो मामलात को देखने वाले हैं, तज्जिया निगार हैं, वो हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं। हफ्ता आपने गुजारा, फिर इतवार गुजारा सारों ने, फिर सोमवार गुजरी, फिर मंगल गुजर गई, अब
12 बजने के करीब है, तो टॉक्स का मोमेंटम तो मुतासर हुआ है। और अभी ईरान की तरफ से जो वाज़ेह अंदाज से कहा गया कि जब तक अमेरिका ब्लॉकेट नहीं हटाएगा, और दूसरी बात ये की गई कि जब तक ये धमकी वाली जुबान खत्म नहीं करेगा तो हमने बातचीत के अंदर दोबारा वापस नहीं आना। उन्होंने ये नहीं कहा कि बातचीत बेफायदा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब, क्या हम ये कह सकते हैं ईरान के माजी को देखते हुए, मैं चाहूंगी आप इसमें अपनी राय जरूर शामिल करें, कि माजी में भी इसी तरह के कुछ टैक्टिक्स ईरान की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, क्या अभी भी हम ये कह सकते हैं जिस तरह से ऐन वक्त पर आकर इस तरह के बयानात, इस तरह की चीजें होना, टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया है ईरान ने इस अपॉर्चुनिटी को? देखें, ईरान वक्त भी गेन कर रहा है, लेकिन ईरान के लिए अपनी रेपुटेशन का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब अमेरिका का सदर ये कहता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है और हमने आपको तबाह बर्बाद करके आपके साथ टॉक्स करनी है, तो ईरान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो एक बड़ी तहजीब है, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो वो चाहे अपने मकासद के हसूल के लिए बातचीत का दरवाज़ा खुला भी रखना चाहते हो, लेकिन अगर दूसरी तरफ से धमकी वाली आवाज़ आएगी तो दरवाज़ा खोलना उनके लिए अंदरूनी तौर पर मुसीबत का बायस बन जाएगा। इस वक्त जो माहौल है धमकी वाला, वो उसमें से धमकी की आमेजिश को खत्म करवाना चाहते हैं, ताकि ये लगे कि जब मेज के ऊपर बैठे तो दोनों बराबर के फरीक बैठे हैं, एक हारा हुआ फरीक नहीं है और दूसरा जीता हुआ फरीक नहीं है। और दुनिया भर में जितने अहम मुज़ाकरात होते हैं, तमाम फरीकैन की तवक्को ये होती है कि टेबल के ऊपर जो कुर्सी लगे और उसके ऊपर जो बातचीत हो बराबरी के तहत हो। तो ईरान इस वक्त बराबरी चाहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं तलत साहब के धमकी प्लस मुज़ाकरात की जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, ईरान उसको रद्द कर रहा है। जी, उसको रद्द कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर धमकी के साथ टॉक्स होती हैं और कोई धमकी के छाते के नीचे मुआहदा भी होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के अंदर किस किस्म का रिएक्शन आ सकता है। तो इस वक्त तसव्वुर की गेम है, तस्वीर की गेम है कि तस्वीर कौन अच्छी बनाता है, तसव्वुर क्या बनाया हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तसव्वुर ये बनाया हुआ है कि मैंने ईरान को गर्दन से पकड़कर टेबल पर बिठाया। ईरान उस तसव्वुर के साथ टॉक्स नहीं करना चाहता। ठीक है, तले साहब साथ मौजूद रहिएगा। सुमेरा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो हैं वो ही अपना पाकिस्तान का दौरा मौखर कर रहे हैं, और ईरान अगर मुस्बत रद्द अमल देगा आने वाले वक्तों में तो तब जो है ये फैसला तब्दील हो सकता है। अभी तक बताइए, इस्लामाबाद में तो बहुत ही बड़े लेवल की तैयारियां की गई हैं, वहां पर कौन कौन पहुंचा है? इस तरह तो ये अमल जो है ये मुतासिर हो जाएगा इस्लामाबाद टॉक्स का? मुझे शायद ये बहुत जल्दी होगा ये एक रिजल्ट से निकालना, इसका या नतीजा अखज़ करना। मैं इसमें मुकम्मल तौर पे तलत साहब ने बात की, मैं इसलिए इंडोर्स करूंगी कि जितने मेगा स्केल के ऊपर तमाम तर तैयारियां हुई हैं सदर अमेरिका या नायब सदर अमेरिका के को रिसीव करने के लिए, जाहिर है वो इतनी जल्दी रोल बैक नहीं हो सकती। वो लोग जो इन सारी तैयारियों को कवर कर रहे हैं लम्हा ब लम्हा, उनको अंदाजा है कि इट्स अ मेगा स्केल प्रिपरेशन फॉर देम। अभी जो मेरी थोड़ी बहुत बात हो सकी, क्योंकि बहुत मेरे पास एक क्विक विंडो थी किसी डिप्लोमेट से बात करने की, तो ये मैं आपको बता दूं कि अभी भी जेडी वैंस जो हैं वो एक अहम मुलाकात में मौजूद हैं, मीटिंग में वाशिंगटन में, जो कि ओवल ऑफिस में इस वक्त हो रही है, और वो सदर के साथ मौजूद हैं। मगर उस मीटिंग का क्रक्स क्या आता है, इसमें भी वक्त बाकी है। हो सकता है अंदर से मीटिंग में मौजूद किसी और बंदे ने या किसी और ऑफिशियल ने या ओहदेदार ने अपने किसी रिपोर्टर को या न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर को कोई इत्तला दी हो, मगर अभी इसकी तौसीक होना बाकी है। अमेरिकी व्हाइट हाउस से उनकी तर्जुमान कैरोलिना लीविट, उन्होंने अभी तक मीडिया से एड्रेस नहीं किया, तो मैं यही समझूंगी कि इसको मुस्तनद करने के लिए शायद कुछ इंतजार करना चाहिए। नतीजा अखज़ करने में शायद इतनी देर में, जैसे कुछ देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इतनी जल्दी अपडेट्स आ रही हैं, इतनी जल्दी चेंजेस आ रही हैं कि हो सकता है कुछ देर में कहानी कुछ की कुछ हो जाए और बाजी कहीं की कहीं पलट जाए। तो मेरा ख्याल है कि अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स की पोस्ट के ऊपर इंतजार करने के लिए मेरे पास मिसाल भी है। इट माइट बी अ बैड एग्जांपल, क्योंकि पूरा दिन बल्कि पिछले 24 घंटों में जो ट्वीट्स आते रहे, ट्रूथ सोशल के पोस्ट आते रहे, आप देखें डिफरेंट रिपोर्टर से बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद, मगर उनमें से हार्डली कोई बात थी जो सही साबित हुई है। तो आई थिंक दिस इज वंस अगेन इट्स येट अनदर पोस्ट फ्रॉम अनदर मीडिया फ्रॉम अमेरिका। हमें इंतजार करना चाहिए जब तक कि इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ जाए। ठीक है, इंतजार करना चाहिए। अब कितना इंतजार तलत साहब इस पर करना चाहिए, एक तो ये सवाल बहुत मैटर करता है। दूसरा, क्या हम ये कह सकते हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पर्सनालिटी है वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि उनसे कुछ भी जो है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनको देखते हुए। एक लम्हे में वो कुछ होते हैं और दूसरे लम्हे में साथ ही वो कुछ हो जाते हैं। क्या इस वक्त पर आके, जबकि बिल्कुल ऐन वक्त है मुज़ाकरात का, टेबल टॉक का,
ایسے میں آ کے اس وقت میں اس طرح کا رویہ اس کو غیر ذمہ دارانہ رویہ کہا جائے گا؟ اور دوسرا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں، ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں ایک مرتبہ پھر سے بلیک میل ہو رہا ہے اور تب اس طرح کی آ کے حرکتیں کر رہا ہے؟ طلعہ صاحب، سمیرا آپ کیا کہیں گی؟ کیا اب ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہم لوگ ایزمپشنز پہ کریٹ ہی باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جب تک اس بات کی کنفرمیشن نہیں آ جاتی تب تک تو یہ خبر جو ہے یہ بہت بڑی ایک خبر ہے، کیونکہ اس سے جو پاکستان اور اسلام آباد ٹاکس جو ہے وہ پورا عمل جو ہے وہ سبوتاژ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں آ کے ہم سمجھتے ہیں ایک بار پھر سے امریکہ جو ہے اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ کو اگر تھوڑا سا حقائق کی جانب لے کے جانا چاہوں تو یہاں پر سب سے بڑی حقیقت جس کو زیر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی جگہوں پر خود ایران نے یہ بات کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا بلیم شفٹ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف نہیں ہونے دے گا۔ اسرائیل کے ساتھ ان کا معاملہ الگ ہے، مگر امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات الگ ہیں۔ اس پورے سلسلے میں امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اسرائیل کو اگر ہم اسپوائلر ایکٹ قرار دیتے ہیں، جو کہ کافی حد تک ہے بھی، مگر اس پورے معاملے میں امریکہ اور اس کی انتظامیہ کا ایک واضح فیصلہ جو ہے وہ بالکل ایک الگ شناخت کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ اس کو اسرائیل کے ساتھ بریکٹ کر کے شاید نہیں دیکھا جا سکتا۔ جے ڈی وینس جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ اس معاملے میں پہلے دن سے ہی ایک بہت وسیع نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کھل کر کہا کہ جنگ کے بھی میں خلاف تھا اور اس کے مثبت نتائج کی طرف جانے کا خواہاں ہوں۔ تو لہٰذا ابھی وہ جب وہ میٹنگ سے نکلتے ہیں، میں اسی لیے اس خبر پر زیادہ کان دھرنے کے حق میں نہیں ہوں کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے ایک صحافی کی حیثیت سے پچھلے یقین جانے 48 گھنٹوں میں ٹروتھ سوشل کی پوسٹ اور امریکہ سے آنے والی مختلف خبریں جو یہاں کے صحافی بھی کور کر رہے ہیں، آپ دیکھیں اس میں سے کتنی کوئی مستند خبریں تھیں، سب کی سب ایک کے بعد ایک باؤنس ہوئی ہیں۔ تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے ابھی کچھ ٹائم کے لیے اس کا انتظار شاید کرنا چاہیے۔ اور درست کہا سمیرا آپ نے، واقعی میں ایسا ہونا بھی چاہیے، اور آپ نے کیا پورے پاکستانی میڈیا نے اپنا کردار جو ہے وہ انتہائی ذمہ دارانہ طریقے سے نبھایا ہے اور تصدیق شدہ خبریں جو ہیں وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو ایسا بالکل ہے، اور سما نے بھی اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہے۔ لیکن اب دیکھا جائے تو پاکستان کی جانب سے تو بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے ایک مثال قائم کی ہے پورے خطے میں، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کی معیشت کو بچانے کے لیے۔ ایسے میں آ کے ایران کی جانب سے کیا کہتی ہیں؟ کب تک کوئی بھی مثبت رد عمل یا کوئی بھی رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ میں اس وقت بہت آپٹمسٹک ہوں۔ میں جس لیول کے یا جس سطح کے رابطے پاکستان سے اس وقت تہران میں ہو رہے ہیں، اگر میں اس کی نیٹی گریٹی بتا سکتی ہے، تفصیلات بتا سکتی، جو کہ ممکن نہیں ہے ابھی بتانا کہ وہ بہت حساس نوعیت کی ہیں، تو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اس وقت انتہائی اعلیٰ سطح کے رابطے وہاں پر تہران میں ہو رہے ہیں، اور ان کو یہی کہا جا رہا ہے۔ اس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے اس ٹویٹ میں بھی دیکھی کہ انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ ایران ایک ایسا بھائی ہے پاکستان کا کہ جو کہ سن رہا ہے اس وقت، اور اس نے بہت سارے اسپوائلرز کو شکست بھی دی ہے اسی طرح۔ لیکن اگر وہ یہاں پر آنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ایک گرین سگنل ہوگا امریکہ کے لیے، اور امریکہ اس کے بعد ہی اپنے نائب صدر کو یا صدر کو یا جس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں ان کو بھیجیں گے۔ تو ابھی چند گھنٹے ایسے اہم ہیں جس میں ہمیں بھی انتظار کا کہا گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جانب سے ڈیپٹی پرائم منسٹر کو، ٹھیک ہے سمیرا، چند گھنٹے اہم ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ عابی لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عابی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ عابی صاحب، نیو یارک ٹائم جو خبر شائع کر رہا ہے کہ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس جو ہے وہ پاکستان کا دورہ مؤخر اس لیے کر رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مثبت رد عمل آنے پر وہ فیصلہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ امریکی اخبار کی اس خبر کو کتنا ویلڈ سمجھا جائے گا؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، یوزلی جو خبر نیو یارک ٹائمز میں یا واشنگٹن پوسٹ میں آتی ہے وہ سیمی آفیشیل چینل سے ریلیز کی جاتی ہے، تو کافی حد تک ریلائبل ہے جی۔ اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ایران کی طرف سے ظاہر ہے کوئی اعلان نہیں ہوا کہ کب آنا ہے یا کیا کمپوزیشن ہے اس ڈیلیگیشن کی جس نے یہاں پہ بات کرنی ہے۔ آف بیک چینل بہت ہیکٹک مووز جو ہیں وہ چل رہی ہیں جی، بیچ میں نہ صرف پاکستان تو ظاہر ایز اے میڈیٹر اپنا رول ادا کر ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا بھی یہ پرسویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بات چیت ہو، اور ایران نے بھی ابھی سے کوئی
تو 3-4 گھنٹے پہلے ان کا جو ایک اعلیٰ اجلاس ہے وہ اسی پہ تھا. لیکن ایکچولی جو چیز جس نے میرا خیال ہے ایران کو تھوڑا سا وارڈ آف کیا ہے یا جو ان کی اپریہینشن جس نے انہانس کی ہے جی, وہ ایکچولی وہ عمل تھا جس میں ایران کو امریکہ کی طرف سے یہ ایشورنس دی گئی کہ وہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کھول دے تو یہ بلاکیڈ جو ہے گلف آف عمان کا یہ بھی ہٹا دیا جائے گا. اور ایران نے اعلان کر دیا, لیکن اس کے 4-5 گھنٹے بعد بھی امریکہ نے جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ بلاکیڈ ختم کیا, بلکہ اس کے بعد آپ نے وہ واقعہ دیکھا کہ جس میں ایک شپ جو چائنا سے ایران آ رہا تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور پھر اپنے قبضے میں لے لی گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس نے میرا خیال ہے بہت ایرانی جو آپ کہہ لیجیے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کو کانشیس کر دیا, اور اسی لیے اب وہ ایشورنس ان کو نہیں مل پا رہی ہے. اور یہ جو ابھی ٹائم کو بالکل لیپس کر کے کچھ اناؤنسمنٹ کا لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید ڈیلیگیشنز کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگا, تو یہ وہ لگ ہی رہا تھا کہ جیسے وہ جو گیم تھیوری کی چکن گیم ہے کہ کون پہلے اناؤنس کرے گا, کون نرو سے پلے کیا جا رہا تھا. تو اب کیونکہ یہ جو ہے وہ برنکسمینشپ اگر خدا نہ خواستہ اس میں ایڈ کی جائے تو یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہے جی. اور اگر ابھی بھی کوئی جو ہے چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف ٹرن نہیں کرتی, ابھی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو جیسے یہ اپروچ کر رہا ہے ٹائم سیز فائر کے ختم ہونے کا, اس کی ایکسٹینشن کی تو کم از کم اناؤنسمنٹ کی جا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے ابھی زیادہ یہی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ ابھی جو ٹریولنگ ٹائم ہے وہ بھی اب سیز فائر کی لمٹ سے تو نکل چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, عابد صاحب ساتھ موجود رہیے گا, آپ کا کمنٹ آ چکا ہے. سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ملک صاحب ایسے میں جب کہ یہ صحرا پاکستان کے سر پر سجنے والا انشاءاللہ ضرور سجے گا کہ دو کانفلکٹنگ جو پارٹیز ہیں ان کو ایک میز پر لانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ سر توڑ کوششیں کر رہا ہے اور بھرپور کوششیں کر رہا ہے اور پوری دنیا اس کا نظارہ بھی کر رہی ہے. ایسے میں آ کے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس جو ہے وہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, نیو یارک ٹائمز کی یہ خبر ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ مؤخر کر رہے ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, لیکن اگر مثبت رد عمل آیا تو وہ اپنا فیصلہ تبدیل بھی کر سکتے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس خبر کو؟ دیکھیے کہ ابھی جو خبر سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے آن ہولڈ کیا ہے اپنے وزٹ کو, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایران کی طرف سے ابھی تک شیڈیول کنفرم نہیں ہوا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کینسل ہونے جا رہی ہیں, ٹاپ شیڈیول تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے گا, اور اس کے لیے ٹرمپ صاحب کو اپنا لب و لہجہ تبدیل کرنا پڑے گا. ٹرمپ صاحب اگر ایران کا بازو مروڑ کے اور ایک حاکمانہ انداز میں حکم دیں گے کہ وہ سرنڈر کر کے ایران اس کے سامنے حاضر ہو جائے, تو یہ نہیں ہوگا. وہاں پہ رد عمل آئے گا. 9.5 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اور وہاں وہ جو پاسدارانہ انقلاب ہے وہ بڑی پاورفل پوزیشن میں ہے, اور وہ ان کے سامنے جھکنا بالکل پسند نہیں کریں گے. اگر ٹرمپ صاحب کا خیال تھا کہ ان کی دھمکیوں سے وہ ڈریں گے تو 40 دن حملہ کر کے تو انہوں نے پہلے دیکھ لیا, 10 دن اور بھی کر لیں گے تو فرق نہیں پڑے گا انہیں, وہ برداشت کر لیں گے. لیکن دنیا کی اکانومی, امریکہ اور یورپ کی اکانومی, اس ریجن کے اوپر اس کے اثرات کیا ہیں, یہ امریکہ کو سمجھنا پڑے گا. تو بات چیت کے لیے ایران تیار ہے, وہ آگے بڑھے گا, نیوکلیر کے اوپر کمپرومائز بھی کرے گا, گیو اینڈ ٹیک ہوگا, ساری چیزوں پہ ہوگا, لیکن عزت کے ساتھ ٹرمپ بات کریں گے تو بات ہوگی. پہلے وہ دو لوگ پاکستان آئے تھے, غالباف اور عباس عراقچی صاحب, وہ کسی آشیرواد کے ساتھ ہی آئے ہوں گے نا پاکستان, اور جن چیزوں پہ کمٹ کرنے پہ وہ آمادہ تھے. پھر فیلڈ مارشل نے 3 دن جا کے ان کو سمجھایا, ادھر ان کو سمجھایا, ادھر واشنگٹن والوں کو سمجھایا. عباس عراقچی نے بولا کہ ہم ہرمز کو کھول رہے ہیں, انہوں نے بولا ہم ہرمز کھول رہے ہیں, تو ٹرمپ صاحب نے کہا ہم نیول بلاکیڈ لگا رہے ہیں, اب تو ایران کے شپ سے بھی نہیں جائیں گے, اور پھر ان کے شپ پہ بھی قبضہ کر لیا. تو یہ احمقانہ حرکت ہے ٹرمپ صاحب کی, یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. اگر انہیں پیس ڈیل چاہیے تو پیس والے طریقے سے آگے بڑھیں, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے ساتھ آگے چلیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے ایران کا امریکہ کے اوپر وہ بالکل جائز ہے. باقی ان کے عرب ممالک کے جو ایران کے تحفظات ہیں وہ بالکل درست ہیں, لیکن جو امریکہ کے معاملات میں ایران کے تحفظات ہیں وہ بالکل 100% درست ہیں. امریکہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, بات چیت کر رہا ہوتا ہے, دوسرے دن جا کے حملہ کر دیتا ہے. پہلے انہوں نے 2015 میں ڈیل کی تھی, ڈیل کرنے کے بعد ڈیٹیل پورا ایک فریم ورک طے کیا گیا تھا, اور اس فریم ورک کے طے کرنے کے بعد اس کا جو انرچڈ یورینیم کا سٹاک پائل تھا اس کا بندوبست بھی تھا, اس کی جو سینٹریفیوجز کی تعداد بھی کم ہونی تھی, اس کے اوپر IAEA کے انسپیکٹرز بھی بٹھائے گئے. سارا کچھ کرنے کے بعد اوباما نے ڈیل کی, تو ٹرمپ نے اس لیے کینسل کر دی کہ ڈیل کے اوپر دستخط اوباما کیا اس کو پسند نہیں ہے. تو اب ڈیل اسی لائن کی دوبارہ ہونی ہے, وہ جو JCPOA والا ایگریمنٹ ہے 2015 کا, اسی کو پالش والش کر لیں, وہ اس کا نام اوپر ٹرمپ کے ساتھ لکھ لیں, لیکن ڈیل اسی طرح کی ہوگی, اسی لائنوں کے اوپر.
اور دھمکی کے بغیر آئیں گے تو ڈیل ہوگی، ویسے نہیں ہوگی. ایران کو بھی ڈیل کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ ایران کو ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ بہت اکانومی ان کی شٹر ہو چکی ہے، ان کے اربوں ڈالر جو ہے ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہوئے ہیں. اکنامک سینکشنز کی وجہ سے وہ ڈیل نہیں کسی سے ٹریڈ نہیں کر سکتے دنیا میں. انہیں ڈیل کی ضرورت ہے، لیکن ڈیل عزت کے ساتھ ہوتی ہے، بندوق کی نالی پہ نہیں ہوتی. یہ ٹرمپ کو سمجھنا پڑے گا. اگر ٹرمپ نہیں سمجھتا تو اس کے باقی لوگ کابینہ کہ اس کو سمجھائیں. ادروائز مسائل ہے سب کے لیے. کسی کے لیے اگر شاید کوئی بہت خوشی منائے گا تو نیتن یاہو خوشی منائے گا، اور کوئی نہیں خوشی منا سکتا. جی اچھا ملک صاحب، جس طرح سے ہم دونوں طرف سے بیانات دیکھ رہے ہیں، ایسے میں آ کے اسلام آباد ٹاکس جو ہے وہ بالکل سر پہ ہے، اور یقیناً وہ وقت آ چکا ہے جہاں پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو دونوں طرف ہے، دونوں فریقین میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. ایسے میں پاکستان جو ہے شاندار کردار بھی نبھا رہا ہے. کیا آپ نے جو بات کی ہے، کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شرائط میں کوئی ایسی شرائط ہیں جن کے اوپر دونوں فریق جو ہیں وہ رضامند نہیں ہو رہے، یا پھر دھمکی پلس مذاکرات کی جو پالیسی ہے ٹرمپ کی وہ وجہ بنی ہے؟ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دے کے، دھمکی امیز بیانات دے کے وہ ٹرافی اپنے نام کرنا چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. دیکھیں، وکٹری ٹرافی تو انہیں چاہیے، لیکن وکٹری ٹرافی کے ساتھ ان کا اب ایشو یہ بن گیا ہوا ہے کہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ جنگ کرنے کیا کرنے گئے تھے. وہ کہے گا اسٹریٹ آف ہارمز کو آنے گیا تھا، تو بولیں گے 28 فروری سے پہلے تو اسٹریٹ آف ہارمز ویسے ہی کھلی تھی. پھر دوسرا مسئلہ نیوکلیر والا آ جاتا ہے، تو نیوکلیر کے اوپر جو 2015 والا ایگریمنٹ جو ٹرمپ نے توڑا ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کے اندر سول نیوکلیر یوز کی ایران کو اجازت دی گئی تھی. اب ٹرمپ اس سے بڑھ کر کیا امریکی عوام کو بتایا کہ میں نے کیا؟ وہ کہتا ہے اب ایران کو کہ آپ کو سول نیوکلیر یوز کی بھی اجازت نہیں ہوگی، وچ از انفیئر. اس میں نان پرولیفریشن ٹریٹی کے اوپر ایران نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس این پی ٹی کا جو بھی دستخط کرنے والا ملک ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے سول یوزز کے لیے نیوکلیر کا استعمال کر سکتا ہے، اس کو انرچ کر سکتا ہے. وہ 3.67% کے اوپر ان کا 2015 کا ایگریمنٹ ہوا ہوا. تو اگر امریکہ اب انہیں بولے کہ تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی تو ایرانی نہیں مانیں گے. اسی طریقے سے جو ان کے پاس اسٹاک فائلز ہیں افزودہ یورینیم کے، اس کے اوپر انہیں طے کرنا پڑے گا طریقہ کار جس میں روس، چین، پاکستان جو ایران کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں اس کی مدد درکار ہوگی. وہ بھر کے بیگ امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں ہونے والا. آئی اے کے سیف گارڈ یا انسپیکٹرز لگانے ہیں ان کی سائٹ کے اوپر، تو اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے گا. وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے گا. لیکن جواب میں پھر امریکہ کو مکمل اس کے اوپر اکنامک سینکشنز ختم کرنی پڑیں گی. اس کے جتنے ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں وہ وہ ریلیز کرنے پڑیں گے، اور ساتھ یہ گارنٹی دینی پڑے گی کہ دوبارہ 6 مہینے کے بعد ایران کے اوپر امریکہ یا اسرائیل دوبارہ حملہ آور نہیں ہو جائیں گے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، باگین ہے جو برابری کی بنیاد کے اوپر ہوگا. ایک ہاتھ سے دیں، ایک ہاتھ سے لیں. تو اگر وہ کہے گا کہ میں دھمکی لگاؤں گا، بھاگ کے آ جاؤ میرے پاس، نہیں تو بمباری کر کے تباہ کر دوں گا، تو وہ بمباری تو وہ کہیں گے ایران والے جون میں بھی تم کر کے گئے تھے، 40 دن تم نے اب بھی کیا، 10 دن 20 دن اور کر لو. تو کاسٹ امریکہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اس کی تازہ ترین مثال یہ یو اے ای والا، یہ جو ڈالر والا معاملہ ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ یو اے ای امریکہ سے خود درخواست کرتا ہے کہ میرے پاس اس وقت فارن ایکسچینج کے ایشوز آ رہے ہیں، تو مجھے دوسری کرنسی سے ڈیل کرنے کی اجازت دو. اور دوسری خبر یہ ہے کہ وہ چائنیز کے ساتھ چائنیز کرنسی میں ٹریڈ کرنے کی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ڈالر کے معاملے میں پریشر میں، دباؤ میں. اور یو ایس ٹریڈیز میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے امریکہ کے تمام اتحادی ممالک، یورپین کی بھی اور یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بھی. اور اگر انہوں نے وہاں سے یو ایس ٹریڈیز کو لیکویڈیٹ کرنا شروع کر دیا، جو بہت سے ممالک کر رہے ہیں آلریڈی، وہ گولڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں یو ایس ٹریڈیز سے پیسہ نکال کے، تو ڈالر کی آخری دنوں کا آغاز ہو جائے گا اسی جنگ سے. تو یہ امریکہ کے لیے بری خبر ہوگی سب سے بڑی. جی ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ بھی ساتھ رہیے گا. عابد صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا. میں آپ سے بھی اس حوالے سے کمنٹ لینا چاہوں گی، لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا اسفر امام، واشنگٹن سے صحافی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اسفر بہت شکریہ آپ کا سما کے لیے وقت نکالنے کا. اسفر کہیے گا اس وقت واشنگٹن میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، چونکہ ابھی پراپر یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفیشیل طریقے سے اس بات کی تصدیق نہیں آئی، لیکن امریکی اخبار ایسا کہہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ مؤخر کر رہے ہیں. دیکھیں، ابھی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا ہے، بتایا ہے کہ چونکہ ایران کی طرف سے ابھی تک گرین سگنل نہیں ملا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایران کی طرف سے جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ اسلام آباد نہیں جا رہی، تو ظاہر ہے پھر یہاں سے جے ڈی وینس یا وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کیسے روانہ ہوں گے. تو یہ واضح طور پہ ابھی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتا دیا ہے. تو یہاں ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہاں سے ایران کی طرف سے گرین سگنل مل جائے تو جے ڈی وینس اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں کوئی اس بات کا اشارہ نہیں ملا ہے کہ ایران جو ہے بات چیت کے لیے تیار ہے. ایران اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، اور یہ ذہن میں ہے
کہ جو ڈیڈ لائن ہے، یہ جو سیز فائر کے جو وقت ہے وہ ختم ہونے میں کچھ ہی گھنٹے رہ گئے، اور صدر ٹرمپ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی جو ڈیڈ لائن ختم ہوتے ہی ایک بڑے پیمانے پہ بامبنگ کا آغاز کر دیا جائے گا ایران کے اوپر میں. تو ایسا لگتا ہے کہ ایرانی انتظامیہ اس حوالے سے تیاری کر رہی ہے کہ وہ اس کا سامنا کر سکے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ یہاں سے اگر اشارہ ملے گا کہ وہاں سے ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہے تو یہاں سے پھر روانہ ہو سکیں گے. ابھی تک کی یہ تازہ ترین صورتحال یہی. ٹھیک ہے اسفر ساتھ ہی موجود رہے گا. عابد صاحب آپ نے سنا جو اسفر نے انفارمیشن شیئر کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ سیز فائر ختم ہونے میں صرف چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہیوی قسم کی بمباری ہوگی. ایسے میں آ کے ایران کا اس طرح کا رد عمل کیسے آپ اس کو الیبوریٹ کریں گے؟ جی دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے تھے اسفر صاحب جی، کوئی تقریباً 5 گھنٹے جو ہیں وہ رہتے ہیں ایران کا. جی دیکھیے ایران تو پہلے ہی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کی سنسیئر ایفرٹ کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ پہ ٹرسٹ کر رہا تھا، اور امریکہ بھی پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے ٹیبل پہ آیا تھا. لیکن جو ایران کا جو ٹرسٹ کا لیول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چینجنگ آف دا گول پوسٹ تھیں جو بار بار کی جا رہی تھیں، اس سے شاید وہ بار بار شٹر ہوا. جیسے ابھی ندیم ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو نیوکلیر کی ڈیل تھی اس میں بھی پہلے جو بات تھی وہ انریچمنٹ کے اوپر تھی. پھر ایک دم ٹرمپ صاحب کی یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی کچھ دن پہلے کہ وہ جو بالکل ہی جو نیوکلیر جرنی ہے ایران کو وہ اپنی وائنڈ اپ کرنی پڑے گی. اس پہ ایران نے فوراً رد عمل دیا اور کہا کہ چیز یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو جے سی پی او میں جہاں تک ڈیسائیڈ ہو گئی تھی چیزیں اس پہ ایران ابھی بھی قائم ہے، اور ایران نے یہ ان کا فتویٰ بھی ہے کہ وہ کسی قسم کی جو نیوکلیر بام یا نیوکلیر ٹیکنالوجی کو ویپن گریڈ کے لیے استعمال نہیں کرے گا، نہ کرنا چاہتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے اسٹیٹ آف ہرمز میں دیکھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز میں اب اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ایک حصہ جو ہے وہ جو ہرمز آئلینڈ سے اوپر کی طرف آپ چلے جائیں جہاں پہ گلف اسٹیٹس ہیں، اور ایک حصہ ہرمز آئلینڈ سے آپ نیچے عربین سی کی طرف چلے جائیں جہاں پہ گلف آف عمان ہے. تو یہ 2 حصوں کے اندر اگر آپ ڈیمانسٹریشن دیکھیں تو جو ایران کی طرف سے ایران اس اسٹیٹ آف ہرمز کے حصے کو ڈیٹرنس کے طور پہ یوز کر رہا ہے امریکہ کو ڈٹر کرنے کے لیے، اور امریکہ نے اس افیکٹ کو ختم کرنے کے لیے جو اب بلاکٹ کیا ہے وہ کمپلنس چاہتا ہے، جس کو ہم ان ٹرمز آف کوہرژن آئی آر کی ٹرمز میں ہم اس کو کمپلنس کہتے ہیں، کہ ایران کو فورس کیا جائے کہ وہ اپنا بیہیویئر چینج کرے. اور یہاں پہ اب اس کے ساتھ اوور اینڈ ابو وہ جو چکن گیم کہتے ہیں کہ ایک سڑک کے اوپر جب آپ 2 ڈرائیور چھوٹی سی سڑک پہ گاڑی لے کے آتے ہیں تو جس کی نروس پہلے گیو اپ کر جائیں وہ اس کو گاڑی وہ سڑک سے اتار دیتا ہے. تو آئی تھنک یہ جب اس طرح کی امریکہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جی، تو وہ ٹرسٹ کیسے بلٹ ہوگا. اور وہ صحیح کہہ رہے تھے ندیم صاحب، ابھی صاحب کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ میں چاہوں گی کہ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہے اس میں کوئی ایسی شرائط رہ گئی ہیں جن پر دونوں فریقین کی جانب سے اتفاق نہیں ہو سکا، یا پھر ٹرمپ کی جو پالیسی ہے کہ وہ ایک طرف دھمکیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف وہ جاتے ہیں کہ وہ مذاکرات، تو وہ اس پالیسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں، یہ بہت بڑی وجہ بنی رہی ہے. جو جے سی پی او تھا اگر آپ اس کو دیکھیں جو 2015 میں پورے کا پورا 14 مہینے کی ایفرٹ کے بعد، نیگوسیشنز کے بعد، ٹیکنیکل ٹیمز کے بعد، اور جس میں آئی اے ای کے انسپیکٹرز بیچ میں شامل تھے، اس کے اندر پھر P5+1 یعنی 6 ملک اس کے اندر شامل تھے، ان کے ایکسپرٹ شامل تھے. اس کے بعد وہ جو ہے ایگریمنٹ اس شکل 2016 میں جا کے ریکٹیفائی ہوا تھا. اس کے اندر بہت کلیئر ٹرمز میں لکھا ہوا تھا، وہ کوئی عام ڈاکومنٹ نہیں تھی. میرا خیال میں نیوکلیئر ہسٹری کے اندر سب سے کمپریہنسو ایگریمنٹ ہے، 200 صفحوں کا ایگریمنٹ ہے. اور اس کے اوپر دیکھیے کہ اس میں ہر چیز ڈیسائیڈ کر دی گئی تھی کہ کتنی انریچمنٹ تک جانا ہے، دیٹ از 3.56%، جو کہ آپ سول نیوکلیئر یوزز کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، آئسوٹوپس کے لیے کر سکتے ہیں، میڈیکل یوز کے لیے کر سکتے ہیں، ایگریکلچر کے لیے کر سکتے ہیں، اس سے بیونڈ نہیں. اس کے علاوہ جو اس کے اندر دیکھیں آپ تو کلیئر کر دیا گیا تھا کہ ایران صرف ایک ری ایکٹر یوز کرے گا آؤٹ آف 7 نیوکلیئر فیسلٹی. ایک ری ایکٹر ہوگا جس میں انریچمنٹ ہوگی، اور وہ بھی 3.56% تک. اس کے علاوہ جو ایران کا ایک اور ری ایکٹر تھا اس کو کہا گیا کہ جی وہ وہاں پہ اپنا ڈیزائن چینج کرے گا تاکہ کہیں وہ انریچمنٹ کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ وہ بھی ایک گرینڈ فیسلٹی تھی. ایران نے سب کچھ کیا، ایران نے وہ فیسلٹیز چینج کی، ایران نے
جو انریچمنٹ ہے اس کو اس لیول پہ لے کے گیا. اس کے بعد جو انسپیکٹر تھے وہ وہاں پہ تعینات ہوئے, وہ انسپیکٹر اس کو 2 سال مانیٹر کرتے رہے. اس کی مانیٹرنگ ہر 3 مہینے کے بعد رپورٹ جنریٹ ہوتی تھی, وہ انٹرنیشنلی جاتی تھی, اور وہی تھی 5+1 کنٹریز, جرمنی, فرانس, UK اور یہ کینیڈا, یہ سارے لوگ اس کو ایگزامن کرتے تھے. تو ایران نے وہ جو ٹیسٹ تھا اس کو فیل نہیں کیا جی. لیکن پھر اچانک اور اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ان 200 صفوں کے اندر سنسٹ کلازز تھیں کہ 5 سال کے بعد ایران یہ کرے گا, 7 سال کے بعد یہ کرے گا, 10 سال کے بعد یہ کرے گا, 2035 میں یہ کرے گا ڈیورنگ ٹریورسنگ ہز نیوکلیئر جرنی. تو ایران نے وہ بھی کیا جی. لیکن اس کے باوجود جا کے 2018 میں جا کے ٹرمپ صاحب نے سمجھا کہ شاید یہ تو ایک اس کے اندر بھی شاید ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں شاید ایکسل کر جائے, یا ایک بہت اسموتھ کام چل رہا ہے. اور اگین that was because of the Israeli lobby, or that was because of Netanyahu, کہ وہ ساری چیز جو تھی وہ انہوں نے پھر اس کو ختم کر دیا اور اس سے یہ نکل گئے. اس کے ریئیکشن میں ایران نے پھر جو تھوڑی انرچمنٹ ہے اس کی جو آپ کہہ لیجیے اس کو 3.5 سے بڑھایا, اور جس کو اب ویسٹ ٹھیک ہے. عابد صاحب جو آپ اس معاہدے کے بارے میں بتا رہے ہیں, سیم جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی معاہدے کو جو ہے وہ آگے لے کر جایا جائے گا, یا اسی طرز کا جو ہے وہ دوبارہ سے معاہدہ بنایا جائے گا. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. زاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. زاہد صاحب, ایسے میں جبکہ اسلام آباد ٹاکس جو ہیں وہ بہت ہی قریب پہنچ چکی ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے جو وفود ہیں وہ پاکستان پہنچیں گے اور ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے, اور جو بھی شرائط ان کے درمیان تھی ان پر متفق ہو کے کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ سائن ہو جائے گا. ایسے میں نیو یارک ٹائم یہ خبر شائع کر رہا ہے کہ نائب امریکی صدر JD وینس جو ہے وہ پاکستان کا دورہ مؤخر کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ جی بالکل کرٹیکل ٹائم ہے, ایوالونگ سچویشن ہے, اور اس کی ایکسپیکٹیشن تھیں بھی, گو کہ بڑی ہوپس لگا دی گئی تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طریقے سے انہوں نے جب واشنگٹن, آپ کو یاد ہوگا نیو یارک پوسٹ کی جو یہاں پہ کرسپونڈنس تھیں, ان کو جب انہوں نے کہا جی کہ آپ ادھر ہی رہیں, پاکستان میں کنٹینیو رکھیں اپنا اسٹے, تو اس وقت ہوپس ڈیولپ ہوئی تھیں اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مذاکرات بہت جلد ہونے والے ہیں. لیکن آئی تھنک جو ہرمز کی بلاکیڈ ہے اس نے سچویشن کو چینج کیا ہے, اور یہ اتنا کرٹیکل کانٹیکس آئی مین وار کا اتنا کرٹیکل چیز ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ایکشنز ہیں وہ ایک اسٹریٹجک امپیکٹ کر رہے ہیں. ٹیکٹیکل ایکشن جو ہے وہ ان کے امپیکٹ زیادہ بڑا آ رہا ہے جی. اور آف کورس جو بلاکیڈ کنٹینیو رکھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اپنی اسٹریٹجی, ایک ایمبیگیس اسٹریٹجی ان کی بھی ہے اور ایران کی بھی ہے, وہ ایک ایمبیگوٹی کے ساتھ آگے چلنا چاہ رہے ہیں, اور جو چیز وہ ملٹریلی حاصل نہیں کر پائے, جو چیک میٹ ان کو نہیں ملا ملٹری ڈومین میں, پرابلی اس کو ڈپلومیٹیکلی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, ہوم آڈینس کو بھی ایڈریس کر. تو اس نے ایک سچویشن کریٹ کی, اور آج دوسرا جب آئل ٹینکر کے اوپر ڈراپ کیا گیا امریکن فورسز کو, تو اس نے تو بہت ہی سچویشن خراب کر دی ہے. دیکھیں ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ایران کو. ایران اس وار کو ایک کمپریہنسو پیس میں, وار کے بعد کمپریہنسو پیس میں جانا چاہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مکمل نہیں ہو سکتا کہ ہر 8, 9, 10 مہینے کے بعد وہ ایک نئے چیز کو جنم, ایک نئی وار کا سامنا کر رہا ہو. انہوں نے بہتر مناسب یہی سمجھا اپنے لیے کہ جی ہم ایک دفعہ ایک جو فریم ورک ہے ڈائیلاگ کا, یا جو پری ریکوزٹس ہیں ٹو کریٹ اینڈ اسٹیبلش اینڈ مینٹین اینڈ کیری آن ود اے کمپریہنسو ڈائیلاگ, وہ شرائط پوری کی جائے, اس کو ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کیا جائے. آئی تھنک امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ بس میں نے جو نوشن آف وکٹری وہ اسی ڈائیلاگ پہ اتنا بڑا میں لکھوں کہ میں بتا سکوں کہ جی میں نے کتنا افیکٹولی اس جنگ کو اینڈ کیا ہے. ٹائم شارٹ ہے, ٹائم دونوں کے پاس شارٹ ہے. ایران شو ضرور کر رہا ہے کہ اس کے پاس پین لینے کی اور سکت ہے, ان کا تھریش ہولڈ زیادہ ہے, وہ وار کو پرولونگ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں نقصان بہت زیادہ ہوگا کیونکہ اکنامک جو کرنچ ہے یا اکنامک جو سکویزنگ ہے وہ امپیکٹ کر جائے گی. بہرحال پاکستان کو اسٹریٹجک پیشنس کی ضرورت ہے ایز اے میڈیٹر آلسو. لوگ پاکستان کا پیشنس بھی چیک کر رہے ہیں کہ کب, آج مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی پاکستان کا پیشنس تو بڑا سٹریس ہوگا. میں کہا جی بالکل پاکستان کو سٹریس نہیں ہے. ظاہر صاحب پاکستان کے پیشنس کی تو یہاں پر بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ دو ایسے فریق جو کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, ایک دوسرے کے اوپر بمباری کر رہے ہیں. ایسے میں آ کے پاکستان نے ان کو ایک میز پر لا کے بٹھا دیا ہے, اور جب سے یہ جنگ چل رہی ہے جس جنگ میں کوئی بھی نہیں کود رہا تھا, پاکستان جو ہے وہ نہ صرف وہاں پر کودا بلکہ پاکستان نے اس جنگ کو ختم کرنے میں اہم کردار بھی ادا کیا ہے.